आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज़ कलम अली आतिश किस्त 225 पार्ट 6 कल गलती से 7 लिख दिया था। फर्श पे लेटने के बाद उसने दोनों उंगलियों को बांह मिलाकर उन्हें सर के नीचे रखा। कुछ देर वो खामोशी से लेटा रहा। फिर उसने गर्दन कुछ उठाकर नमल को देखा जो बेड पर लेटी हुई थी। वो जानता था कि अगर शायान फर्श पे है तो नमल कैसे लेटकर सो सकती है, और फिर वो रो भी रही हो। उस वक्त वो जानता था कि नमल को सिर्फ और सिर्फ शायान की ज़रूरत है, और अगर उसने यही बात नमल को कही तो नमल उसके सर में कोई भारी सी चीज़ मार देगी। इसीलिए वो कुछ देर उसे गर्दन कुछ उठाकर देखता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें अपने बेचारे से शोहर पर तरस नहीं आ रहा? तुम मुझे ऊपर भी बुला सकती हो। इतनी भी क्या नाराज़गी हो गई कि शोहर बेचारे को नीचे फर्श पर ही लिटा दिया। उसके लहजे में मस्नूई नाराज़गी थी, जैसे वो नमल से शिकवा कर रहा हो। नमल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें गीली पड़ी हुई थीं। माहौल उसके लिए धुंधलाया हुआ था। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। दिमाग अभी तक नींद में कुछ कुछ खोया हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आज पूरे दिन में क्या कुछ हुआ है। पहले शायान उसके उठने पर चला गया। पूरा दिन वो उसके लिए परेशान होती रही, उसके लिए रोती रही, और फिर शायान आ गया। उसे ये सब ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन ये हकीकत थी। शायान उसे छोड़कर गया था। मंसूर साहब ने कितने वादे किए थे उससे कि अगर शायान आ भी गया तो भी नमल उसे अपने करीब नहीं आने देगी, ना ही उससे बात करेगी। शायान ये डिज़र्व करता है। वो नमल की नाराज़गी को डिज़र्व करता है। अगर अब भी नमल नरम पड़ गई, फ़ौरन मान गई, तो शायान अगली बार उसे ज़्यादा बुरा करेगा। इसीलिए नमल ने सरहाने रखे अपने दुपट्टे से आंखों को पोंछा और दोबारा लेट गए। शायान को धक्का लगा। वो एक झटके से बैठ गया। चौकड़ी मारकर बैठने पर उसने उसी तरह गर्दन ऊपर करके नमल को हैरानी से देखा। मुझे लगा था तुम मेरी बातों से बहक रही हो। नमल ने उसकी तरफ करवट ले ली और आंखें भी बंद कर ली। मैंने आपको अभी कहा है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। बल्कि बात क्या, मैं तो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तो मेरी बला से आप फर्श पर सोएं या अर्श पर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो आपको कहा है कि आप कमरे से भी जाना चाहें तो चले जाएं। मुझे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अब आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कमरे से चली जाऊंगी। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहें। वो क्या उसे धमकियां दे रही थी? शायान ने बेसाख्ता सोचा। उसकी आवाज़ में किसी भी तरह की लचक ना महसूस करते हुए शायान बेचारे का चेहरा ही उतर गया। वो एक बार फिर खामोशी से बैठकर नमल को देखने लगा था। नमल ने बज़ाहिर आंखें बंद की हुई थीं, लेकिन उसके वजूद में वाज़ेह बेचैनी थी। वो बार बार करवटें बदलती रही, लेकिन उसे सुकून ना आया। फिर उसने कुछ देर बाद एक आंख को धीरे से खोला, थोड़ा सा चेहरा ऊपर किया, और उसके चेहरा ऊपर करते ही वो लड़का जो चौकड़ी मारे अभी तक बैठा था फौरन से चहका। मैं जानता था तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आएगी। मान जाओ नमल, मैं दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। प्लीज़ प्यारे, एक बार मुझे अपने पास तो आने दो। नमल का उसकी बात पर दिल धक से रह गया। वो जल्दी से बेड पर लेट गए, गर्दन को इस हद तक तकिए में घुसा दिया जैसे तकिए में गर्क होना चाहती हो। उसे क्या ज़रूरत थी आंखें खोलकर शायान को देखने की? और अब शायान ज़रा सा सिरा मिलते ही कहानियां घड़ने लगा था, और वही हुआ। वो फर्श से उठ गया। मान जाओ ना, वो मिन्नतें करता, छोटे छोटे कदम लेता बेड दोबारा से बेड के करीब आ गया। नमल ने गर्दन मोड़कर उसे जितना हो सकता था गुस्से से देखा। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने आपको कहा है आप अपनी जगह पर रहें। मेरे करीब ही आने की कोशिश मत कीजिएगा। शायान के चेहरे पर अफसोस फैलने लगा। तुम सच में यही चाहती हो
کہ میں اپنی شکل گم کر لوں، دوبارہ چلا جاؤں جہاں گیا ہوا تھا؟ نمل نے بیڈ پر بیٹھ کے دھیرے سے شانے اچکائے۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شایان نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہیں کیوں مجھ سے فرق پڑے گا؟ تم تو ہو ہی پتھر دل، تمہیں مزہ آتا ہے مجھے تکلیف پہنچا کر۔ نمل کو اس کی بات سے صدمہ ہوا اور پھر یہی بات اس کے سر پر لگی اور تلووں سے بجھی۔ شایان ابھی بھی اسے ہی تانے دے رہا تھا۔ مجھے مزہ آتا ہے آپ کو تکلیف پہنچا کر، وہ جیسے دھاڑی۔ شایان نے فوراً دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نمل بیڈ پر کھڑی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے شایان کے کانوں سے زبردستی اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ اس کی شرٹ کو کھینچتے ہوئے وہ بولی، مجھے مزہ آتا ہے آپ کو تکلیف پہنچا کر، یا یہ کام آپ کے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ میرا اس سب میں کیا قصور ہے؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ میں آپ کے اور انکل کے درمیان پھنسی ہوئی ہوں؟ اور صرف 2 دن کی بات ہے شایان، آپ نے اس بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ میں حیران ہوں۔ ہمارا ہی بچہ ہے اور ہمارے ہی پاس ہے۔ جب بھی وہ اس دنیا میں آئے گا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا، کوئی اسے نہیں لے کر جائے گا۔ آپ کیوں اتنا اوور پوزیسو ہو رہے ہیں؟ وہ اس کی شرٹ کو کھینچ کھینچ کر بول رہی تھی۔ شایان نے نرمی سے اس کی کلائی کو پکڑا، پھر اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ چھڑواتا وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر بولا، اس کی وجہ میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی فی الحال میری بات مان لو، مجھے معاف کر دو، کہو تو تمہارے پاؤں پکڑ لوں میں۔ وہ اتنا عاجز آ گیا تھا ابھی سے اس کی ناراضگی سے۔ نمل نے سر کو جھٹک دیا۔ وہ اپنی جگہ پر دوبارہ لیٹ گئی۔ اگر آپ بیڈ پر لیٹنا چاہتے ہیں تو لیٹ جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی جب تک میرا دل صاف نہیں ہو جاتا، تب تک مجھے ایسے ہی آپ برے لگیں گے اور مجھے اسی طرح رونا آئے گا۔ یہ کہتے کہتے اس کا گلا رند گیا۔ اس نے تکیہ اٹھا کے اپنے چہرے کے قریب کیا اور اس میں چہرہ چھپا کر وہ شایان کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ شایان اسے تکلیف سے دیکھتا رہا۔ اس کے ایک چھوٹے سے لاپرواہ قدم نے اس لڑکی کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے یہ شایان دیکھ رہا تھا۔ وہ اب کی بار بیڈ پہ لیٹا تو اس نے نمل کو چھیڑنے، اس سے بات کرنے یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب نمل کے سانس گہرے خمار سے بھرے ہو گئے تو شایان نے آہستگی سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھا، اس کے سوئے ہوئے چہرے کو محبت سے اور شرمندگی سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے ماتھے پر جھکا، اس کے لبوں کو چوما اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے اوپر رکھتا وہ اسے اپنے سینے میں سمیٹ چکا تھا۔ یہ میری آخری غلطی تھی میرے گوشو، اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ قدم غلط تھا اور یہی غلطی اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ اس نے یہ بات خود سے کہی تھی۔ مدھم سی آواز میں سرگوشی کرنے کے بعد وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ رات دھیرے دھیرے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتی آگے بڑھتی صبح کی باہوں میں گھلتی جا رہی تھی۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں دوبارہ سے لاؤنج میں۔ اسی وقت میں جب منصور صاحب شایان کو جیل میں بند کر کے آئے تھے، جب انہوں نے نمل سے بات کی تھی اور نمل خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھی، سہانا اپنے ڈیڈ کے قریب ہوئی۔ ڈیڈ، مجھے نہیں لگتا بھابھی سے یہ ہو سکے گا، آپ بھائی کو واپس بلا لیں۔ اس نے اپنے ڈیڈ کو کہا تو وہ کچھ دیر پرسوچ سے بالائی منزل کی جانب دیکھتے رہے، پھر انہوں نے تھکا ہوا سا سانس لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس الو کے پٹھے کو گھر بلانا پڑے گا۔ فرسٹ، سہانا، میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اگر اسے اتنی آسانی سے گھر بلا لیا جائے گا تو اگلے کچھ دنوں بعد وہ پھر یہی ڈرامے کر کے کھڑا ہو جائے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ اسے اب سمجھنا چاہیے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، اس پر ایک بچی کی ذمہ داری ہے۔ کچھ دنوں میں اس کی اولاد آ جائے گی اس دنیا میں اور وہ اسی طرح کی لاپرواہیاں کرتا رہے گا۔ یہاں تو ہم دونوں موجود تھے، ہم نے نمل کو سنبھال لیا۔ کل کو وہ لوگ جب پاکستان جائیں گے یا ہمارے بعد اگر شایان دوبارہ کبھی کسی چیز کو لے کر ایسے ہی ناراض ہوا تو کیا وہ اپنے بچے کو اور نمل کو چھوڑ کر
یوں ہی چلا جائے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس غلطی سے سبق سیکھے۔ سہانا نے اپنے ڈیڈ کے ہاتھوں کو تھاما، ان پر نرمی سے دباؤ دے کر بولی، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں ڈیڈ، لیکن آپ خود دیکھیں بھابھی کا کیا حال ہو گیا ہے، وہ 2 دن تک صبر نہیں کر سکیں گی۔ ابھی وہ لوگ اسی سب میں الجھے ہوئے تھے کہ منصور صاحب کا فون بجا۔ انہوں نے نمبر دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ انہوں نے جلدی سے کال اوکے کر کے فون کان سے لگایا تو دوسری جانب آواز سن کر وہ مزید چونک گئے۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور گمبھیر آواز میں بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ وہ بے حد ناراضگی سے گویا ہوئے تھے۔ دوسری جانب شایان تھا۔ وہ انکل تھامس کے نمبر سے کال کر رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز پلیز ایک بار میری بات سن لیں، پلیز پلیز یہاں آ جائیں، میری ایک بار بات سن لیں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ منصور صاحب نے سر دائیں بائیں ہلایا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ شایان نے دوسری جانب سے فوراً کہا، پلیز ایک بار میری بات سن لیں، میں نمل سے معافی مانگ لوں گا، میں آپ سے دعا کرتا ہوں میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا ڈیڈ۔ جب سے آپ مجھے بتا کر گئے ہیں کہ نمل میرے لیے اتنی پریشان ہے، میں تب سے سکون نہیں پا رہا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ وہ پریشان ہوگی، لیکن اتنا ہوگی میں نے اندازہ نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ لوگ سنبھال لیں گے، لیکن پلیز ڈیڈ وہ میرے آنے تک نہیں سنبھلے گی، اور نہ ہی آپ کی کوئی بات مانے گی۔ 2 دن اس کے لیے قیامت کی طرح ہو جائیں گے، میرے لیے روتی رہے گی۔ منصور صاحب نے دانت کچکچائے۔ تمہیں سب پتہ ہے، پھر بھی اتنی الٹی حرکت کی امید مجھے تم سے نہیں تھی۔ تم اسے چھوڑ کر ہی کیوں گئے تھے؟ شایان نے دوسری جانب سے کہا، میری عقل ماری گئی تھی، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، پلیز ڈیڈ پلیز، میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں گا، جو کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا وہ آج کر لوں گا۔ آپ پلیز ایک بار میرے سامنے آ جائیں، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا اور نمل کو بھی منا لوں گا، پلیز ایک بار آ جائیں۔ میں نے بڑی منت کر کے ان سے 2 منٹ کے لیے موبائل لیا ہے، آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور یہ لوگ اتنے کوئی ہٹلر کے بچے ہیں، میری بات نہیں سن رہے۔ ایک بار آپ ادھر آ جائیں پلیز ڈیڈ۔ وہ اتنی منتیں کر رہا تھا کہ منصور صاحب کا دل پگھلنے لگا، اور پھر کچھ نمل کی حالت بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھی تو وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ انہوں نے شایان کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کال کاٹنے کے بعد ان کی نگاہیں سہانا سے ملی تھیں، اور سہانا ان کی باتوں سے اندازہ کر چکی تھی کہ دوسری جانب کون تھا۔ اس نے سر کو ایسے ہلایا جیسے کہتی ہو کہ شایان جو کہہ رہا ہے مان لے، اسی میں ہی نمل کی بھلائی ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، نمل اداسی میں مر جائے گی۔ منصور صاحب یوں ہارنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ شایان کو سزا ملے، لیکن اپنی بہو اور اس کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کی وجہ سے وہ رک گئے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ شایان منصور، یہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے یہ آخری بار ہوا ہے۔ اگر اس کے بعد کبھی بھی تمہاری وجہ سے میری بہو، جسے میں اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ میں تمہیں دوبارہ یہاں نہیں لے کر آؤں گا، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ اتنی سختی سے منصور صاحب نے زندگی میں پہلی بار کسی سے بات کی تھی، ورنہ ان کا لہجہ بے حد نرم اور شفقت آمیز رہتا تھا۔ شایان بھی پہلی بار اتنا شرمندہ ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا، سہانا بھی وہیں موجود تھی۔ آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، بھابھی پورے دن سے رو رہی ہیں۔ آپ ان کی پچھلے کتنے دنوں سے ایسے پرواہ کر رہے تھے جیسے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آنے دیں گے، اور آج آپ نے وہ ساری کسر نکال لی۔ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں بھائی۔ اگر آپ انہیں اس وقت سنتے جب انہوں نے مجھے کال کی تھی تو آپ کی روح لرز جاتی۔ ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، اور لیانا مجھے بتا رہی تھی کہ وہ فرش پہ بیٹھی تھی، وہ سمجھی کہ وہ گر گئی۔ آپ سوچیں بھائی، اگر ایک بار سوچیں کہ اگر وہ آپ کے دیے ہوئے صدمے کی وجہ سے گر جاتی، انہیں کچھ ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ آج سہانا بھی اسے باتیں سنا رہی تھی جس کی زبان اس کے سامنے نہیں کھلتی تھی، اور شایان چپ تھا کیونکہ اس کی حرکت ہی ایسی تھی، وہ سب سے جوتیاں کھانے کا حقدار تھا۔ منصور صاحب نے دوبارہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، میں تمہیں پھر اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ وہ بچی تمہاری وجہ سے رونی نہیں چاہیے۔
ورنہ تم میرے ہاتھ سے نہیں بچو گے۔ شایان اب جاؤ اور جا کر اسے تنگ مت کرنا۔ وہ اگر تم سے ناراض ہو تو اسے وقت دینا، اس کے سر پر سوار نہ ہو جانا کہ تمہیں آج ہی معاف کیا جائے۔ میں تو خود تمہیں معاف نہیں کر رہا۔ سہانا نے بھی اپنے ڈیڈ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، میں بھی آپ سے ناراض ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی اور پھر منصور صاحب اور سہانا اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شایان وہاں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ نمل کی آنکھ شایان کے لمس سے کھلی تھی۔ وہ اس کی زلفوں سے کھیل رہا تھا، کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا تو کبھی اس کے چھوٹے سے ناک کو۔ نیند سے بھری آنکھوں کو جب نمل نے کھولا تو شایان بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے اپنے بھاری مردانہ بڑے بڑے ہاتھ اس کے دونوں گالوں پہ رکھے اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ملا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ خمار سی مخمور سی آواز میں بولا، میری صبح تو اب ہوئی ہے، گڈ مارننگ میرے گوشو۔ وہ لاڈ سے کہتا اس کے گال کو چوم کر اپنے ناک کو ٹریس کرتا ہوا اس کی گردن پہ لے آیا تھا۔ نمل بہکنے لگی، لیکن تبھی اسے یاد آیا کہ کل کیا کچھ ہوا تھا۔ یہی صبح تھی اور تقریباً یہی وقت تھا۔ شایان نے اسے نوٹ دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ نمل اتنی جلدی وہ سب نہیں بھول سکتی، یہ غداری ہوگی۔ اسی لیے اس نے شایان کو دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر پیچھے دھکا دیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سنجیدگی سے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ وہ کہہ کر بیڈ سے اٹھنے لگی کہ شایان نے اس کی کلائی کو تھاما اور اسے کھینچ کر دوبارہ بیڈ پر ڈالتا۔ وہ اس کے دونوں جانب ہاتھوں اور ٹانگوں کو پھیلا کر وہ اس کے اوپر تھا۔ نمل نے بے چینی سے اپنے آپ کو اوپر کیا، شایان بیبی کو لگ جائے گی، وہ قدرے ناراضگی سے بولے۔ شایان نے بھی اسی ناراضی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک طرف ہوتے اپنے ہاتھ کو نمل کے پیٹ پر رکھا، پھر وہ نیچے کو ہوا۔ نمل کے پیٹ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ گویا ہوا، بیبی کیا تم بھی دہلی میں ناراض ہو؟ وہ پوچھنے کے بعد توجہ سے اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پہ رکھ کر جیسے اپنے بچے کا جواب محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نمل کو دیکھا اور سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرا بیبی میرے ساتھ ہے، صرف تم مجھ سے ناراض ہو اور تمہاری وجہ سے میرا بیبی بھی پریشان ہے۔ اس کی بات پر نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا، اس کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلا اور اپنا ہاتھ رکھا۔ بیبی میرا ساتھ دے رہا ہے۔ شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ مجھے اور اپنے بیبی دونوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ شایان کو پھر اس پر لاڈ آ گیا۔ اس نے زبردستی نمل کو اپنے نیچے کیا اور احتیاط سے اس کے اوپر آتے ہوئے وہ اسے تھام کر بولا، تبھی تو معافی مانگ رہا ہوں کہ غلطی ہو گئی۔ نمل نے سر جھٹکا، لیکن شایان کے ارادے اب کچھ آگے گئے تھے۔ اس نے نمل کو اٹھنے نہ دیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا، مان جاؤ، جیسے دھمکا رہا ہو۔ نمل ابھی کچھ کہتی کہ اس نے شایان کے ہاتھ کو دھیرے دھیرے اپنے پیٹ سے نیچے ہوتے محسوس کیا۔ نمل نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ شایان اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں۔ شایان نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں رکھوں گا، کوئی زبردستی ہے، میرا دل کر رہا ہے، مجھے تم پر پیار آ رہا ہے۔ وہ کہہ کر اس کی ٹانگوں کو فاصلے میں کرتا خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ نمل پھر سے بے چین ہوئی، وہ کانپنے لگی تھی۔ شایان کا کیا بھروسہ تھا، وہ اگلے ہی لمحے بغیر کسی احتیاط کے اس میں شامل ہو گیا تو نمل کی جان ہی نکل جائے گی۔ وہ ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ نمل نے گہری گہری سانسیں بھرتے ہوئے شایان کی طرف دیکھا۔ شایان میرا ابھی دل نہیں کر رہا، پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ لیکن شایان کی آنکھوں میں خمار بھر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مخمور آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے دور ہو جاؤں گا، لیکن ایک شرط پر۔ نمل نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، کیسی شرط؟ اس کے پوچھنے پر شایان اس کے پہلو میں آ کر لیٹا اور پھر اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھتا وہ اس کے کان کی لو سے اپنے لبوں کو مس کرتے ہوئے پرتپش گمبھیر آواز میں گویا ہوا، مجھے تمہاری کمزوریوں کو ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے، تمہیں بس تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، بس کچھ دیر ہاتھوں کی حکومت ان کمزور جان پہ کرنی ہے، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی
تو میرا بے چین وجود بھی انہی میں داخل ہو جائے گا۔ وہ نہ جانے اس سے پوچھ رہا تھا یا اسے دھمکا رہا تھا۔ نمل کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن اگلے ہی پل شایان کا ہاتھ اس کے ٹراؤزر سے تجاوز کرتا اس کی کمزور سی جان میں اتر چکا تھا۔ وہ اپنی مٹھی میں بھرتا ان پہ حکومت کرنے لگا۔ شایان ہاتھ ہٹا لیں۔ اس کے ہاتھ کا بھاری لمس اس کمزور جان پر حکومت کرنے لگا تو نمل نے بے ساختہ شایان کی شرٹ کو تھاما تھا۔ وہ اس کی آواز کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ نمل کے وجود میں کرنٹ سا دوڑنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کو کوئی مور پنکھ سے سہلا رہا ہو۔ جسم میں گدگدی سی ہو رہی تھی۔ ایک میٹھا سا کرنٹ ایک ایک رگ میں دوڑتا اس کی پوروں سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی آ گئی تھی۔ اس نے اپنا رخ شایان کی طرف کیا، وہ اس کے ہونٹوں کے قریب ہونے لگی۔ شایان خمار سے مسکرایا۔ وہ اس کے لبوں کو چومنے لگی تو شایان نے اپنے چہرے کو پیچھے کر لیا۔ کہا تھا نا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ کہہ کر اپنے ہاتھ کی تیزی میں اور شدت لا رہا تھا۔ نمل کے سانسوں کا شور دیواروں سے ٹکراتا شایان کو بھی بے قابو کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے وعدے کے مطابق صرف اسے اپنے لمس سے بےقل کر رہا تھا۔ نمل کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہو گئی۔ وہ بیڈ پر دھیرے دھیرے ٹانگیں رگڑنے لگی تھی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک ہی کمرے میں آکسیجن کی شدید کمی ہو گئی ہو۔ نمل سانس لینے کی خاطر تڑپ رہی تھی اور شایان رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ لمحہ بلمحہ شدید ہو رہا تھا اور پھر نمل تڑپتی ہوئی شایان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس نے آنکھوں کو سختی سے موند لیا تھا۔ وہ ہانپتی کانپتی شایان کے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ آنکھوں کو میچ کر اس نے اس نمی کو خارج کیا جو آنکھوں میں جمع ہو گئی تھی۔ شایان نے اس کی بکھری بکھری حالت کے پیش نظر اسے سیدھا کیا، اس کے بالوں کو سنوارا اور ابھی بھی اکھڑی سانسوں کو اپنی سانسوں سے ملا کر وہ اسے دوبارہ سے اپنی باہوں میں لے کر لیٹ گیا تھا۔ نمل ہلکی ہلکی سی سسکیاں لے رہی تھی، لیکن جو بے چینی بھرا کرنٹ اس کے پورے وجود میں بھاگ رہا تھا، اب جیسے وہ ایک خاص ذریعے سے آزاد ہو گیا تھا، اور نمل اس آزادی سے مطمئن لیٹی خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔